काब बिन उजरा रजी अल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। जब हम लोग मिंबर के करीब हो गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर पैर रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे दर्जे पर पैर रखा तो कहा आमीन। जब तीसरे दर्जे पर पैर रखा तो कहा आमीन। जब आप खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज किया, क्या अल्लाह के रसूल, आज हमने आपसे वो बात सुनी जो आज से पहले कभी ना सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे। जब मैंने पहले दर्जे पर कदम रखा तो उन्होंने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान के महीने को पाया और अपनी मगफिरत ना करवा सका। मैंने कहा आमीन। जब दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वो दरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन। जब तीसरे दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे वो इसको जन्नत में दाखिल ना करवाए। तो मैंने कहा आमीन। इस हदीस में हजरत जिब्राइल ने 3 बद्दुआएं दी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों पर आमीन कहा। अव्वल बद्दुआ तो उस शख्स के लिए है कि जो रमज़ान का मुबारक महीना पाए और उसकी मगफिरत ना हो, यानी रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना भी उसकी गफलतों में गुजर जाए। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की मगफिरत और उसकी रहमत बारिश की तरह बरसती है। जिस शख्स पर भी रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसे गुजर जाए कि वो अपनी कोताहियों और गुनाहों में मसरूफ रहे तो और कौन सा दिन होगा जिस दिन उसकी मगफिरत होगी। मगफिरत की यही सूरत है कि रमज़ानुल मुबारक के जो काम हैं यानी रोज़ा और तरावी, इनको बाकायदगी से अदा करने के बाद कसरत से अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और इस मुबारक महीने के सदके हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से पहले इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आने वाला है जो बहुत बरकत वाला महीना है। हक़ तआला शानो इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होते हैं और अपनी रहमत खास नाजिल करते हैं, खताओं को माफ़ करते हैं और दुआओं को कबूल करते हैं, तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं और मलाइका पर फ़ख्र करते हैं। बस तुम अल्लाह को नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और इसमें भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहे। यानी ये वो महीना है जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदों की तरफ सबसे ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं और अपनी रहमत खास नाजिल करते हैं। और यानी ये वो मौका है जिसमें दुआओं की कबूलियत सबसे ज़्यादा होती है और अपने गुनाहों पर नदामत करने से उनकी भी माफ़ी मुमकिन है। और अल्लाह पाक हमारी इबादत देखकर फरिश्तों पर फ़ख्र करते हैं, इसीलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह पाक के साथ गुजारें, उसकी इबादत में मसरूफ़ रहें ताकि उसकी रहमत से मुस्तफ़ीद हो सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपने इस्लाम को उम्दा बना लेता है यानी निफाक और रिया से पाक कर लेता है तो हर नेक काम जो वो करता है उसके एवज़ उसे 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां मिलती हैं और हर बुरा काम जो वो करता है वो उतना ही लिखा जाता है जितना कि उसने किया होगा। यानी कितना बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का उन लोगों पर जो अपने इस्लाम को अपने दीन को उम्दा बना लेते हैं बगैर किसी रियाकारी के, बगैर किसी दिखावे के, और जो नेकी वो करते हैं उसका अजर उन्हें 700 गुना तक मिलता है। और उससे भी बड़ी रहमत ये है कि जब भी वो कोई गुनाह करते हैं, कोई बुराई करते हैं तो वो उतनी ही लिखी जाती है जितनी कि उन्होंने की होगी। यानी कि अगर एक बुराई की है तो एक ही लिखी जाएगी, जबकि इसका उलट नेकियों के लिए है कि वह एक नेकी करेगा तो ज़्यादा लिख दी जाएंगी। और अगर इसका हिसाब रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में लगाया जाए तो फिर हम हिसाब नहीं कर सकते कि रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी करेंगे तो उसका कितना अजर मिलेगा। अब्दुल्ला बिन उमर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक एक मोमिन बंदे को अपने पास बुलाकर उसके ऊपर पर्दा डाल देंगे कि गोया उसे कोई और ना देख रहा हो। फिर उसकी सारी ज़िंदगी की तमाम गुनाह और कोताहियाँ उसे याद दिलाकर उसके गुनाहों का इकरार कराएंगे। जब वो अपने गुनाह और कोताहियाँ देखेगा तो ये सोचेगा कि हलाकत का वक्त करीब आ पहुँचा। तो अरशाद होगा कि मेरे बंदे, मैंने दुनिया में भी तेरे इन गुनाहों पर पर्दा रखा है, आज भी उन गुनाहों पर पर्दा होगा और आज भी वो माफ़ है। इसके बाद उसके नेक अमाल का दफ्तर उसके हवाले कर दिया जाएगा। ये वो ज़ात है जिसने हम सबको पैदा किया है, ये वो अल्लाह है जो तमाम कायनात का मालिक है, जो इंसान की सारी ज़िंदगी के गुनाहों पर पर्दा रखता है। जो भी गुनाह इंसान करता है उस पर उसी का पर्दा होता है। अगर ये पर्दा ना हो तो हम इंसान एक दूसरे से कभी नज़र ना मिला पाए। अगर इतनी बड़ी ज़ात हम इंसानों के गुनाहों पर पर्दा रख रही है तो हम इंसान ऐसा क्यों नहीं करते? हम दूसरों के गुनाहों पर क्यों पर्दा नहीं डालते? किसी का राज हमारे पास हो, किसी की कोई ऐसी बात हमारे पास हो तो क्यों हम फौरन उस बात को फैला देते हैं? क्यों उस पर पर्दा नहीं रखते? अगर इतनी बड़ी ज़ात
ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال و دولت کی ایک پوری وادی ہوتی تو پھر بھی وہ یہ خواہش کرتا کہ اسے ایسی ایک اور مل جائے، پر انسان کی آنکھ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اور جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس حدیث میں واضح ہے کہ انسان کی فطرت ہی یہی ہے کہ اللہ اسے جتنا عطا کرے، جتنا مال و دولت اس کے پاس موجود ہو، پھر بھی اس کی خواہش ہوگی کہ اتنا مال و دولت یا اس سے زیادہ اور بھی اس کے پاس آ جائے۔ تو مال و دولت کی ہوس کو دل سے نکال لیں، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، بلکہ یہ ختم ہونے کے بجائے اور بڑھتی جائے گی کہ جتنا میرے پاس ہے اس سے زیادہ مجھے اور ملتا رہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اور آپ اپنے اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں نماز اور روزے سے افضل چیز نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اس کا سلوک سب سے افضل چیز ہے، اور آپ اس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، جیسے کہ ایک استرے سے سر کے سارے بال صاف ہو جاتے ہیں، ویسے ہی آپ اس کی لڑائی سے سارا دین صاف ہو جاتا ہے۔ اب نماز اور روزے سے بہترین عمل ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا ہے، اور جو دوسری چیز بیان کی گئی ہے وہ آپس کی لڑائی ہے، یعنی جو بھی دو کوئی مسلمان آپس میں لڑائی کریں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ اگر آج ہم دیکھیں اپنے مسلمانوں کو جو فرقوں میں بڑھ چکے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں اور لڑائی جھگڑوں میں مصروف ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرمایا کہ جو کوئی بھی دو مسلمان آپس میں لڑائی کریں گے ان کے اندر سے دین ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور جب میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں رہنے والیاں زیادہ عورتیں تھیں۔ اب یہ حدیث ہمارے سامنے واضح ہے کہ جنت میں کون زیادہ ہیں اور کون جہنم میں سب سے زیادہ ہیں۔ اب اس دنیا میں اللہ پاک جس شخص کو بہت کم مقدار میں مال و دولت عطا کرتے ہیں تو وہ شخص اپنی ساری زندگی اللہ پاک سے شکوہ کرتے ہوئے گزار دیتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس دنیا میں غریب بنایا ہے، تو نے مجھے مال و دولت نہیں عطا کیا، لیکن وہ اس چیز سے غافل ہوتا ہے کہ اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، اور ساری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، اور اس کا انعام جو اسے جنت ملنا تھا وہ اسے گنوا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک اس دنیا میں انسان کو جس حال میں رکھے انسان کو اس حال میں خوش رہنا چاہیے، اور اگر اللہ پاک نے اس دنیا میں کسی کو غریب بنایا ہے تو وہ صبر کرے اور اسے اپنی خوش نصیبی سمجھے کہ اس کا انعام اسے آخرت میں جنت ملے گی۔ اور دوسری بات عورتوں کے حوالے سے کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ عورت اس لیے کیونکہ عورت کا اپنی زبان پر کوئی قابو نہیں ہوتا، یہی وہ زبان ہے جس سے وہ اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، یہی وہ زبان ہے جس سے وہ دوسروں کی غیبت کرتی ہے اور اپنے اوپر جہنم کو فرض کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو بڑی وجہ ہے وہ عورت کی بے پردگی ہے۔ جب وہ بے پردہ ہو کر نکلتی ہے اور لوگوں کی نظروں کی زینت بنتی ہے تو وہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو مسلط کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ اس لیے اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان دونوں چیزوں سے ہم اپنی ساری زندگی بچا کر گزاریں۔ ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اس دنیا میں میرا کوئی مومن بندہ اگر میں اس کی کوئی پسندیدہ چیز اس دنیا سے اٹھا لوں اور وہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لے تو آخرت میں اس کے لیے میرے یہاں جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس حدیث میں صاف واضح ہے کہ اگر ہماری کوئی بھی عزیز چیز اللہ پاک ہم سے اس دنیا میں چھین لیتے ہیں اور ہم اگر اسے اللہ کی رضا سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے صبر کر لیں تو اس کا اجر اور اس کا جو ثواب ہمیں ملے گا، اس کا جو انعام ہمارے لیے اللہ نے رکھا ہے وہ جنت ہوگا۔ ایک اور چیز جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہاں پر لفظ مومن استعمال ہوا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں گناہوں میں مبتلا رہیں، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے رہیں اور اللہ ہم سے ہماری کوئی چیز چھین لے تو پھر ہم اس پر یہ سوچ لیں کہ اللہ نے ہم سے تو ہماری عزیز چیز چھین لی ہے، میں اس پر صبر کر رہا ہوں اور مجھے جنت ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ بندے کا مومن ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس حدیث کی شروعات ہی مومن لفظ سے ہوئی ہے۔ تو بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ جب بھی اس سے اس کی کوئی عزیز چیز چھین لی جائے تو وہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کرے اور اس کا اجر اسے جنت ملے گی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ سے ایک حدیث کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نفلی روزہ رکھتے تو ہم آپس میں یہ کہتے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہم آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ اب وہ کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر باقی کسی بھی مہینے میں پورے 30 دن نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جتنے نفلی روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے اس سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ اس حدیث میں واضح ہوتا ہے کہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل اور برکت والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اگر نفلی روزوں کی بات کی جائے تو شعبان کا مہینہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے میں مجھے اور آپ کو تمام روزے باقاعدگی سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں آ جائیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ پہلا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ہی برا جانے کہ جیسا وہ آگ میں ڈالنے کو برا جانتا ہے۔ ایمان کی لذت اس وقت ہی انسان کو نصیب ہو سکتی ہے جب اس کے نزدیک اس کا اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں، اور جب اس کی پہلی پریورٹی اس کا اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے تب ہی اس کو ایمان کا مزہ آنے لگتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جب بھی وہ کسی سے محبت کرے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، کہ اس میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو اور اس میں کوئی ایسی ناجائز چیز نہ ہو، اس میں صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو۔ اور تیسرا یہ کہ جب بھی وہ شخص کسی گناہ کی طرف جائے تو اسے ایسا لگے کہ جیسے کوئی اسے آگ میں ڈال رہا ہے۔ جب وہ گناہ کی طرف جانا آگ میں ڈالے جانے کو سمجھے گا اور گناہوں سے کوسوں دور رہے گا تب ہی اسے ایمان کا مزہ نصیب ہوگا۔ یہ 3 چیزیں ایمان کی مٹھاس اور اس کی لذت کو پانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، عشرہ رحمت مکمل ہو چکا ہے، اور یہ عشرہ اتنی جلدی مکمل ہوا ہے کہ جیسے ابھی 1 یا 2 روزے گزرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس عشرے میں ہماری تمام عبادات اور اس عشرے کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور باقی جو 2 عشرے رہ گئے ہیں، عشرہ مغفرت اور عشرہ نجات، ان دونوں عشروں میں اللہ پاک ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت اور اپنے گناہوں پر اس کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اب دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے تو اس کی دعا یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پہلے عشرے میں رحمت تھی اور اب اس عشرے میں رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مغفرت بھی ہے، تو اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اللہ سے ان سب کی معافی طلب کریں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی تمام عبادات اور روزوں کو قبول فرمائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزہ، صدقہ، سب ہی کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے اگر اس دنیا میں کسی کو گالی دی ہوئی تھی، کسی پر الزام لگایا تھا یا کسی کو مار پیٹ کی تھی، بس یہ سب دعوے دار آئیں گے اور پھر اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ لیں گے، اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو وہ اپنے حصے کی برائیاں اس کے حصے میں ڈالتے جائیں گے، اور پھر اس انبار کی بدولت وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا سارا دھیان صرف نماز، روزے پر ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کیا ظلم کر رہے ہیں، یہ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ اگلے جہان میں صرف نماز یا روزہ کام نہیں آئے گا، بلکہ اگر کسی کو دنیا میں تکلیف پہنچائی تھی، کسی پر کوئی تہمت لگائی تھی یا کسی کو کوئی اور نقصان پہنچایا تھا تو اس سب کا اسے حساب دینا پڑے گا۔ تو ہم اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ اب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسی حرکتیں ضرور کرتے ہیں جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، وہ کام ضرور کرتے ہیں جو دوسرے کو ناپسند ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں، ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جو سیدھا دوسرے کے دل میں گر کر جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو ان سب کاموں کو چھوڑ دے، یعنی وہ سارے کام جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، تو جو ان سب کاموں کو چھوڑ دے گا
خالص اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بہترین مسلمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بلا کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ افطار کر دے تو اس کے بدلے میں اگر غیر رمضان میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو پھر بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء کے نزدیک اگر روزے کو بلا وجہ کھو دیا تو پھر اگر ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے تو اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو بغیر کسی وجہ کے، یعنی نہ کوئی اس پر بیماری ہے، نہ وہ سفر میں ہے، نہ کوئی اور ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے روزے کو ترک کیا جائے، لیکن پھر بھی وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، تو اگر وہ اس روزے کی قضا میں ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ اس روزے کے اجر تک نہیں پہنچ سکتا جو اجر اس کو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے پر ملنا تھا، اور وہ برکت جو رمضان المبارک میں حاصل ہونی تھی وہ اس کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی، اور ان میں سے ایک چیز روزہ ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو شروع سے ہی روزے نہیں رکھتے۔ اگر ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی تو جس نے شروع سے ہی روزے نہیں رکھے تو اس کے کیا ہی کہنے۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز اور روزہ، اور جو شخص ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ترک کر لے وہ کافر ہے۔ علماء نے ان جیسی روایات انکار کے ساتھ مقید کیا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ان لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزہ دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر افطار کا وقت تو ایسا وقت ہے کہ اس وقت ہماری ساری توجہ کھانے پر ہوتی ہے، اور دعا کرنا تو دور، ہم افطار کی بھی دعا بھول جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، ایک عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ شانو رمضان المبارک میں وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوتا ہے ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ عرش کو چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاؤں پر امین کہو۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اپنی عبادات کے ساتھ جائز دعاؤں کا اہتمام بھی کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور وہ مسلمان جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کی آسانی کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور وہ شخص بھی جس نے کلمہ پڑھا اور جس کے دل میں گیہوں کے برابر بھی خیر ہوئی تو وہ بھی ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور وہ شخص بھی جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوئی تو وہ بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ یہ اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو مسلمان تو ہوگا، اپنی ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہوگی، اور موت کے بعد جب وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے دل میں ذرے برابر بھی خیر ہوگی تو وہ جہنم سے ضرور نکالا جائے گا، لیکن اپنی سزا مکمل ہونے کے بعد جو دنیا میں اس نے غلطیاں اور گناہ کیے ہوں گے ان کی وہ سزا وہاں پر بھگتے گا، پھر اس کے بعد دوزخ سے نکالا جائے گا۔ کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گزاریں تاکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو رخصت ہوتے ساتھ ہی ہمیں جنت مل جائے۔ جہنم سے وہ لوگ تو نکالے جائیں گے ہی، لیکن سب سے پہلے انہیں اپنا حساب دینا ہوگا، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کو پہلے سے ہی خوبصورت بنا دیں کہ عذاب کاٹنے سے پہلے ہی ہم جنت میں چلے جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، اور اس سے ایک سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے ایسی سریلی آواز پہلے کبھی نہیں سنی ہوئی۔ پھر خوشنما آنکھوں والی حوریں جنت کے بالاخانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آوازیں لگاتی کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ اللہ پاک اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔
जन्नत के दरवाजे आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खोल दिए गए हैं। फिर अल्लाह ताला रिजवान से फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खोल दो। और फिर जहन्नुम के दरोगा से कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों पर जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दो। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि जाओ ज़मीन पर और सरकश शयातीन को कैद कर लो और उनके गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ों को खराब ना करें। ये रमज़ान अल मुबारक के इस मुबारक महीने की फजीलत है। लेकिन अब रमज़ान अल मुबारक का तीसरा अशरा भी ख़त्म होने वाला है और ये मुबारक महीना हमारे हाथों से जा रहा है। इसलिए रमज़ान अल मुबारक की जो बची कुची रातें हैं इसमें खूब इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से खूब खैर मांगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है कि जब तक इसको फाड़ ना डाले। ढाल वो चीज़ होती है जो इंसान की हिफाजत करती है। अब रोज़े को ढाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंसान को गुनाहों से महफूज रखता है और इंसान की अपने दुश्मन यानी कि शैतान से हिफाजत होती है। एक रिवायत में आता है कि रोज़ा हिफाजत है अल्लाह के अजाब से। एक और रिवायत में है कि रोज़ा हिफाजत है जहन्नुम से। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि रोज़ा किन चीज़ों से फट जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ और गिबत से। मुतादिद रवायात में रोज़े की हालत में इन चीज़ों से बचने की ताकीद आई है। बाज़ उलमा के नज़दीक झूठ और गिबत से रोज़ा टूट भी जाता है। दोनों चीज़ें इन हजरात के नज़दीक ऐसी ही हैं जैसे कि खाना पीना रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह पाक हम सबको झूठ और गिबत से महफूज रखे। एक बहुत ही प्यारी हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक ताला शान रमज़ान अल मुबारक की हर रात में एक मुनादी को खबर देकर भेजते हैं कि 3 मरतबा आवाज़ लगा कि कोई है मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, कोई है मगफिरत मांगने वाला मैं जिसकी मगफिरत करूं, कोई है तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करूं। कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। इस हदीस में रमज़ान अल मुबारक में रात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब ये है कि रात का वक्त ऐसा है कि उस वक्त अल्लाह से जो भी जायज़ चीज़ मांगी जाए अल्लाह ज़रूर अता करता है। और जो भी सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करेगा अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदके उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। जो भी अपनी मगफिरत तलब करेगा अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाएंगे। तो रमज़ान अल मुबारक की रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगें, बेशक वो बेहतरीन माफ़ करने वाला है। एक छोटा सा पैगाम आप सबकी खिदमत में एक उम्मीद के साथ कि जैसे रमज़ान अल मुबारक का ये दूसरा अशरा भी ख़त्म होने को है, जैसे ये 2 अशरे ख़त्म हो चुके हैं, अब ऐसे तीसरा भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि ईद के दिन करीब है और हर कोई अपने लिए नई नई चीज़ों का इंतखाब करेगा, नए नए लिबास खरीदेगा, अपने घर वालों के लिए खरीदेगा, अपने अहल व अयाल के लिए खरीदेगा। तो मेरा एक छोटा सा पैगाम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि वो लोग जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिन्हें कुछ नया इस ईद पर खरीद के देने के लिए कोई नहीं है, जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, जो इस महंगाई के दौर में कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने उन सब का सहारा बनना है। जब नए लिबास और नई चीज़ें आप अपने लिए खरीदेंगे तो आपके आसपास पड़ोस में या फिर आपका कोई रिश्तेदार जो इस चीज़ का मुस्तहिक है, जो कोई भी चीज़ खरीदने के काबिल नहीं है, तो ये आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है कि उस तक इस ईद की ज़रूरी चीज़ें पहुँचाएँ। जहाँ अपने लिए नई नई चीज़ें खरीदेंगे वहाँ उन सब के लिए भी आपने ये सब पहुँचाना है। खूब सदका खैरात करें, जो ज़कात के मुस्तहिक लोग हैं उन तक ज़कात पहुँचाएँ, अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और जो भी कोई गरीब है सबका सहारा बने। खूब दिल खोल कर सदका करें और आखिरत की कामयाबी अपने नाम करवाएं। शब कदर की कुछ निशानियां हैं। हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कदर के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को 21, 23, 25, 27, 29 या फिर रमज़ान की आखिरी रात में तलाश करो। जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात इबादत करेगा तो अल्लाह इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे। इस रात की अलामतों में से ये अलामतें हैं कि यह रात खिली हुई चमकदार होती है, साफ शफाफ, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडी, बल्कि मोतदिल कि गोया इसमें चांद खिला हो। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। इसकी अलामतों में एक ये भी है कि इसके बाद की सुबह को आफ्ताब बगैर छाँव के तुलू होता है, जैसे कि 14वीं रात का चांद हो। अल्लाह ताला ने इस दिन आफ्ताब के तुलू के वक्त शैतान को इसके साथ निकलने से रोक दिया। हज़रत आयशा ने एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे शब कदर का पता चल जाए तो मैं इसमें क्या दुआ मांगूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक दुआ बताई जिसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह
بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اور یہ جو دعا ہمارے نبی نے بتائی ہے اس کو ضرور مانگیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نجات شروع ہو چکا ہے، تو اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کے روز جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو کوئی بھی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور عبادت میں مشغول رہتا ہے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت پر فخر کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، جو مزدور اپنی خدمت پوری ادا کر دے اس کے لیے کیا بدلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت اسے پوری دے دی جائے۔ تو پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے غلاموں نے اور میری باندیوں نے اپنے فریضے کو پورا کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چلے ہیں، تو میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم کہ میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے بندو، جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پھر جب بندہ عیدگاہ سے واپس لوٹتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ تو صحابہ حیران ہو کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، کون ایمان والا نہیں؟ وہ کون ہے، وہ کون بدبخت ہے جس کے لیے آپ نے 3 دفعہ قسم اٹھائی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہم نے اپنی ساری توجہ نماز اور روزے پر لگائی ہوئی ہے، ذکر و اذکار پر لگائی ہوئی ہے، لیکن اگر اس حدیث پر توجہ کی جائے اور ہمارے پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم میں سے تو کوئی بھی ایمان والا نہیں۔ اگر ہم ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، اگر ہم وہی کام کرتے ہیں جو انہیں ناپسند ہو یا ان سے انہیں تکلیف پہنچتی ہو، تو پھر ہم میں سے تو کوئی ایمان والا نہیں۔ بعض دفعہ ہم کوئی اپنے پڑوسی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر ناجائز طور پر استعمال کرتے ہیں، کئی دفعہ اس کا حق مار دیتے ہیں، جان بوجھ کر وہی کام کرتے ہیں جو اس کو ناپسند ہو، جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہو۔ تو اگر ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ ہے تو ہم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نماز اور روزے، ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق کا بھی خیال کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی تھی۔ پہلا یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور دوسرا یہ کہ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے وہ دن کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں۔ چوتھا یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جو وہ غیر رمضان میں پہنچتے ہیں۔ اور آخری یہ کہ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت پر مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں 5 چیزیں مخصوص اس امت کے لیے بتائی ہیں جو اس سے پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی۔ کاش یہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے ہم پر عطا کیے ہیں ہمیں ان کی قدر ہوتی۔ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ روزہ دار کو روزے کی حالت میں ان 6 چیزوں سے بچنا لازمی ہے۔ پہلی چیز نظر کی حفاظت ہے کہ نظر کسی بے محل چیز پر نہ پڑے۔ صوفیہ کرام نے اس کی تفسیر ایسے کی ہے کہ ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو نظر کو اللہ سے ہٹا کر کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے، جھوٹ، چغل خوری، غیبت، بدگمانی، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تیسری چیز جس سے بچنا لازمی ہے وہ کان کی حفاظت ہے، ہر وہ لفظ جو زبان سے بولنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ چوتھی چیز جس میں اعضائے بدن مثلا ہاتھ کا کسی ناجائز چیز کو پکڑنا، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنا سے روکنا ہے، اور اسی طرح باقی اعضائے بدن کا بھی روکنا اس چیز میں شامل ہے۔ پانچویں چیز جس سے بچنا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کے وقت اتنا زیادہ کھا لینا ہے کہ پیٹ میں جگہ باقی نہ رہے، اس سے بھی بچنا لازمی ہے۔ چھٹی چیز جس کا لحاظ روزہ دار کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری کسی غلطی
یا کوتاہی کی وجہ سے میرا روزہ قابل قبول ہے بھی یا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اجنبی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا اللہ کی عبادت کرو اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی گویا اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ عقیدہ لازمی رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جس سے یہ پوچھا جا رہا ہے خود وہ سائل سے زیادہ اس کے واقعہ ہونے کے بارے میں نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کی آقا بن جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب ننگے پاؤں اور ننگے جسم والے لوگ لوگوں پر حاکم ہو جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت بھی انہی 5 چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بے شک اللہ ہی قیامت کا علم رکھتا ہے، وہی مینا برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ پھر وہ صحابہ اٹھ کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس شخص کو واپس بلا کر لاؤ۔ جب صحابہ واپس گئے اور بہت ڈھونڈنے پر بھی وہ شخص نہیں ملا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ جن کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو دن بھر بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہنے کی وجہ سے اسے اجر ملنا چاہیے، لیکن اسے اجر کے بجائے گناہ ملتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو رمضان میں رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہے لیکن اس کا اسے کوئی اجر نہیں ملتا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو دن بھر روزے میں بھوکا رہتا ہے لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو حرام مال سے افطار کرتا ہے، تو جو اجر اسے بھوکا رہنے پر ملنا تھا اس سے زیادہ حرام سے افطار کرنے پر اس کے حصے میں گناہ آ جاتا ہے اور اسے بھوکا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ کوئی تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت کرتا ہے تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو جاتا ہے۔ مثلا صبح کی نماز کی قضا کر لی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ اس کا سارا جاگنا بیکار ہوا۔ میں اور آپ اپنے روزوں کی حفاظت کریں اور ان تمام گناہوں سے خود کو بچائیں تاکہ اللہ پاک ہماری عبادت کو قبول فرمائیں۔ رمضان المبارک کی آخری رات، یہ وہی رات ہے جس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں عید کے آنے کی اور رمضان المبارک کے جانے کی، لیکن در حقیقت یہ وہی رات ہے جس میں ہم سب کو پورے مہینے کے تمام عبادات، ذکر و اذکار، روزوں اور تلاوت کا ثواب ملنا ہوتا ہے۔ جو بھی اعمال ہم نے اس پورے مہینے میں کیے ہوتے ہیں وہ اسی رات کو ملنا ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں صرف اپنی زیب و زینت میں اور نئی اشیاء کے خریدنے میں کہ کل تو عید ہے۔ لیکن یہ وہ رات ہے جس میں مزدور کی مزدوری ملنا ہوتی ہے۔ اس رات کو بھی اپنی عبادت میں گزاریں تاکہ اس پورے مہینے کا اجر ہم سب کو مل سکے۔ جس طرح ایک مزدور اپنا کام ختم کرتا ہے تو آخر وقت میں اسے اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک اختتام کو پہنچا ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے روزوں، ہماری عبادات، تمام ذکر و اذکار اور جو نیک کام ہم نے کیے اس مہینے میں اللہ پاک وہ قبول فرمائے اور اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان کی یہ جو آخری رات ہے یہ بہت ہی خاص رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس رات کو بھی اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں تاکہ پورے مہینے کے اعمالوں کا انعام ہمیں مل سکے۔ اپنی جائز حاجات اللہ پاک کے سامنے رکھیں اور اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگیں، بے شک وہ بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اب عید کا بھی وقت قریب ہے، اس لیے اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیں۔